अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस वक्त तहरीक इंसाफ में जिस तेज़ रफ्तारी के साथ शिकस्त रेख्त हो रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो हिस्से बखरे उसके हो रहे हैं, अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा से गिरफ़्तार हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं या उनको नाअहल कर दिया जाता है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी जो कुछ बाकी बचेगा उसकी बागडोर कौन संभालेगा, कौन उसकी क़यादत करेगा। और उसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो दोबारा से मुतहरक हो रहे हैं, तो वो किस किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में आने वाले वक्त में। ये जो अब से लेके इलेक्शन तक का वक्त है, ये काफ़ी दिलचस्प होगा पाकिस्तान की सियासत को लेके, और इसके अंदर जो है वो नए सियासी जमातें भी बन सकती हैं और जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग मिल के कोई नई सियासी जमात बना सकते हैं। किंग्स पार्टी बनाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। ये आज हमारा आज का मौजू है। इन सब मौजूआत पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। हर रोज़ तहरीक इंसाफ के 3-4 जो रहनुमा हैं और वो चेहरे जो कि गुज़श्ता जब PTI की हुकूमत थी और हमें कौमी असम्बली में भी नज़र आए और वो टॉक शोज़ की जीनत भी बनते थे उसमें भी नज़र आए, अब वो सारे चेहरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मंजर आम से गायब होते जा रहे हैं। फवाद चौधरी, असद उमर, मलाइका बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा, फयासल हसन चौहान, जमशेद चीमा और एक लंबी फहरिस्त है उन रहनुमाओं की जो एक के बाद एक जो है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, इमरान खान से किनारा कशी कर रहे हैं। और दो चीज़ें जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं PTI के रहनुमा, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे जो कुछ उनके साथ हो रहा है। वो ना तो जेल जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे और ना ही इस तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार थे जो 9 मई के बाद पैदा हुई और जिसकी वजह से उनके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना जो है वो इतना आसान साबित नहीं हो रहा। क्योंकि ज़ाहिर तहरीक साहब लंबा अरसा लाडलेपन में रही और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। इसके बावजूद के तहरीक साहब गुज़श्ता 1 साल से एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही थी, इल्ज़ामात लगा रही थी, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई मासवाए उन रहनुमाओं के जिन्होंने के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के बात की, जैसे कि शहबाज गिल वगैरह। उनके अलावा जनरली तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा बड़ी। अब जब आप कोई सियासी जमात एक हाई रिस्क हिकमत अमली बनाती है सियासी तौर पे, जब वो ये तय करती है कि उन्होंने जारहाना अंदाज से सियासत करनी है, तो फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तहरीक इंसाफ ने ये तो तय कर लिया कि वो हाई रिस्क स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। हाई रिस्क स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप अपने मुखालफीन को दीवार से लगाने के लिए या उनको हराने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा मोल लेते हैं आप सियासी तौर पे। मसलन तहरीक इंसाफ ने 2 लॉन्ग मार्च किए, दोनों नाकाम हुए। ये एक हाई जो है जिसको आप कहेंगे एक ज़्यादा पुरखतर जो है वो सियासी हिकमत अमली थी। इसके बाद असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी और उसके बाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते रहे, फिर वो फौजी तनसीबात पे चढ़ दौड़े। अब ये जो बहुत ज़्यादा जिसे कहें पुरखतर कह लें या बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक कह लें या बहुत ज़्यादा जारहाना सियासी हिकमत अमली थी, और उसका मकसद ये था कि जो सियासी मुखालफीन हैं उनके पाँव ज़मीन पे ना लगने पाए और एक सियासी अदम इस्तेहकाम और एक अफरा तफरी की जो कैफियत है वो हर सूरत में बरकरार रहे। वो पैदा करने के लिए जिस किस्म की सियासी सरगर्मियों की ज़रूरत थी, जिस किस्म के इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी,
وہ تحریک انصاف نے مسلسل اٹھائے. یہ سارے معاملات اس وقت تک تو کسی حد تک چلتے رہے جب تک تحریک انصاف کا ہدف یا ٹارگٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا اتحادی حکومت تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی. مگر جب توپوں کا رخ جو ہے وہ اس ملک کے حقیقی جو طاقتور حکمران ہیں ان سے ہوا, اور جو طاقتور قوتیں ہیں جو ان کو مقتدر قوتیں بھی کہا جاتا ہے, جب ان کا رخ ان کی طرف ہوا اور ان کے اوپر تحریک انصاف حملہ آور ہو گئی, تو اس کے بعد پھر اس کا رد عمل سامنے آیا. اور اب وہ رد عمل جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور بڑی تعداد میں ٹکٹ ہولڈرز چھوڑ رہے ہیں. جو سیاسی چہرے تھے, جیسے میں نے کہا, جو ترجمان تھے تحریک انصاف کے, وہ چھوڑ رہے ہیں. اس صورتحال میں اب اس عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل سیاسی طور پہ تنہا کر دیا گیا ہے, میرا انٹرنیٹ کاٹ دیا گیا, گھر کے ارد گرد انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, میں لوگوں سے رابطہ نہیں کر پا رہا, میں نے اپنے ورکر سے رابطہ نہیں کر پا رہا, اور جو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس راستے کو بھی بند کر رہی ہے حکومت. انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی ہے جس میں انہوں نے سارا جو ملبہ ہے جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو 10 مئی کو, اس کا جو ملبہ ہے وہ میڈیا پہ ڈال دیا ہے, وہ اپنے مخالفین پہ ڈال دیا ہے, وہ مریم نواز شریف کے اوپر ڈال دیا ہے کہ وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں. اور دوسرا انہوں نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی جو نااہلی تھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی, مریم نواز اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو یہ انہوں نے پوزیشن لے لی ہے. ابھی تک میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک یہ زوم ہے کہ وہ ابھی بھی بہت پاپولر ہیں, ابھی بھی بہت زیادہ مقبول ہیں, اور وہ جس کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا. اب صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ویسی صورتحال نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں دوبارہ سے. پہلے وہ 20-25 لوگ لے کے نکلے تھے پنجاب سے جو جہانگیر ترین گروپ کہلاتا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس گروپ کی جو افادیت تھی اس کو ختم کر دیا. یہ نااہل بھی ہو گئے اور پھر ضمنی الیکشن میں جو ہیں وہ ہار بھی گئے زیادہ تر لوگ. اب جہانگیر ترین صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جلد دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے, جلد یا بدیر, یا وہ نااہل ہو جائیں گے اور سیاسی منظرنامے سے ہٹ جائیں گے. تو اس صورت کے اندر تحریک انصاف کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اور تیز ہوگی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف آ سکتے ہیں, ان کی طرف جو ہے وہ رخ اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے بعد جو 2 بڑے دعوے دار ہیں تحریک انصاف کے کی قیادت کے, ان میں ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو ابھی تک نظر بند ہیں, جیل میں ہیں. دوسرے پرویز خٹک صاحب ہیں جو کہ سائٹ پہ ہیں, منظر عام پہ نہیں آ رہے, لیکن انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ وہ ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں. اب یہ ایک اندرونی کشمکش ہوگی اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہوتے ہیں یا جیل جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ کشمکش ہوگی کہ جو بچی کھچی تحریک انصاف ہوگی عمران خان صاحب کی, اس کی قیادت پرویز خٹک صاحب کریں گے یا اس کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے. اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں, کتنے لوگ مسلم لیگ کاف میں واپس جاتے ہیں, کتنے لوگ مسلم لیگ نون کی طرف آتے ہیں, اور کتنے لوگ جہانگیر ترین اور ایک ہم خیال گروپ جو ہے وہ بنا کے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ پنجاب کے اندر اگر تحریک انصاف بہت کمزور ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کہیں کہیں ساؤتھ پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں مقابلہ کرتی نظر آئے گی, کچھ سیٹیں جیتی بھی نظر آئے گی. لیکن سینٹرل پنجاب میں تو مسلم لیگ نون اپنی تمام تر معاشی محاذ پہ ناکامیوں کے باوجود, مہنگائی کے باوجود جو ہے وہ جو ہے اس کے بعد بھی مقابلہ, سخت قسم کا مقابلہ ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہو جائے گا کہ جیسے جیسے تحریک انصاف کمزور ہوتی جا رہی ہے تو ایک نئی پارٹی جو ہے وہ بنائی جائے جو کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے انتخابی میدان میں, اور اس کے اندر جو بڑے خاندان ہیں ساؤتھ پنجاب سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی ان کو شامل کیا جائے, اور ان کے ذریعے سے جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے زیادہ سیٹیں لینے سے روکا جائے. ایک یہ تو یہ حکمت عملی ہے. اب جہانگیر ترین خود تو نااہل ہیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جس طرح نواز شریف نااہل ہیں وہ بھی نااہل ہیں. وہ سیاسی طور پہ تو کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے سامنے فرنٹ پہ آ کے,
اور نہ ہی وہ پبلک کے آدمی ہیں. وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے دولت، اپنی طاقت، اپنا اثر و رسوخ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو قریبی تعلقات ہیں اور مختلف سیاسی خاندانوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ گٹھ جوڑ کی سیاست کرتے ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں. تو وہ پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ سیاسی جماعت کو بنانے اور چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن دولت ان کے پاس بے تحاشا ہے. تحریک انصاف پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ دولت خرچ کی تھی، جس کی بنیاد پہ ان کی بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا تحریک انصاف کے اندر، اور وہ بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے تھے. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فواد چودھری صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، ملیکہ بخاری ہوں، جمشید اقبال چیمہ ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہوں، ان کا اپنا کوئی خاص ووٹ بینک نہیں ہے. یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر جو ہے سیاست کر رہے تھے. لیکن اصل میں جو تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، وہ جو الیکٹیبلز ہیں جو مختلف حلقوں میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، وہ دراصل تحریک انصاف کے لیے زیادہ تشویش کا باعث ہے، اس کا زیادہ نقصان ہے. ہاں، یہ لوگ کیونکہ دفاع کرتے تھے، آ کے پیغام پہنچاتے تھے لوگوں کے اندر، آ کے تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے تھے، اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے تھے، ان کے اوپر تاور توڑ حملے کرتے تھے سیاسی طور پر. تو وہ جو سہولت ہے ان لوگوں کی وجہ سے وہ اب تحریک انصاف کو میسر نہیں آئے گی. دوسرا، یہ لوگ جیسے جمشید اقبال چیمہ، اس طرح کے اور لوگ، یہ فائنینشلی بھی بہت سٹرونگ تھے، یہ پارٹی کو کنٹریبیوٹ بھی کرتے تھے. تو تحریک انصاف کو جہاں سیاسی چہرے جو ہیں اس سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، وہیں کچھ بااثر اور دولت مند جو بیکرز تھے ان سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے. اور تیسرا، ساتھ ساتھ جو ووٹ بینک رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس حد تک تحریک انصاف جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جہانگیر ترین کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ جائیں گے؟ اگر وہ نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو تعلقات ہیں، سیاسی تعلق ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، اور وہ کس کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آنے والے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یا نون لیگ کے ساتھ کریں گے، یا انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ الیکشن میں اتریں گے؟ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت بہت بری صورتحال سے دوچار ہے. اور جس طرح پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیڈر، ان کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. لیکن دراصل جب آپ اتنے طاقتور نہ ہوں اور اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگا کے آپ طاقتوروں کے ساتھ سینگ پھنسا لیں یا ان کے ساتھ آپ پنگا لے لیں، تو پھر جو کچھ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا اگلے چند ہفتوں میں، غالباً 4 سے 6 ہفتوں میں. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت جو ہے، ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لیے الیکشن کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی. اور پھر جو تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے، وہ شاید پی ڈی ایم کے اور اتحادی حکومت کے وہ دور ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.